व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। लास्ट स्लाइड इस सिलसिले की है कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। इट गैदर एंड असेस इंफॉर्मेशन। जो पहला काम है क्रिटिकल थिंकिंग का वो ये है कि जिस मामले पर, जिस मसले पर, जिस इशू पर, जिस प्रॉब्लम पर आपने काम करना है, आप उसके बारे में डेटा गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर उस डेटे को, फिर उस इंफॉर्मेशन को, फिर उन फैक्ट्स को आप असेस करते हैं कि क्या ये लॉजिकल बैलेंस्ड है, इसमें क्या ये इसके अंदर कोई कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं मिक्स हो गई जो इलॉजिकल हो, गैर फितरी हो। और फिर आप ये देखते हैं कि कंक्लूजन क्या निकलता है। अगर मेरी इंफॉर्मेशन लॉजिकल भी है और उसका सोर्स भी ठीक है, तो अब मैंने नतीजा क्या करना है, जो जस्टिफाई करता है आपके रीजन आर्गूमेंट को। अब जब आप फैसला करेंगे तो आप आर्गूमेंट बेस्ड फैसला करेंगे, अवेलेबल एविडेंस को देखकर फैसला करेंगे। इसकी मैं आपको बिल्कुल आम सी मिसाल बताता हूँ। जब भी कोई फाइल आपके पास आती है और एक पीयूसी आपको कहा जाता है कि इस पीयूसी के ऊपर आपने काम करना है, तो आप क्या करते हैं, उस पीयूसी के बारे में आप पहले उसका बैकग्राउंड बताते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट जाकर, देखिए बैकग्राउंड बताया तो गैदर इन्फॉर्मेशन कर ली। उसके बाद आप उस पीयूसी के अंदर जो रिक्वेस्ट की जाती है आपको, उसे असेस करते हैं। फिर आप लॉजिकली देखते हैं क्या उस शख्स की ये रिक्वेस्ट लॉजिकल भी है, बनती भी है, लॉ के अंदर भी है। और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, कंक्लूजन में जाकर आप ए बी सी डी जितने भी आपके पास सोल्यूशन होते हैं वो अपने बॉस को या नेक्स्ट सीट को, एसओ को, डीएस को, एएस को, एसएस को या सेक्रेटरी साहब को, या जो भी आपका जो भी आपके ऑफिस का प्रोटोकॉल है, जो भी डेकोरम है, उसके मुताबिक आप उसमें आर्गूमेंट डालकर लिख देते हो कि ये डिसीजन कर दिया जाए। दरअसल यही क्रिटिकल थिंकिंग है। मे भी हमें क्रिटिकल थिंकिंग का वर्ड या टर्मिनोलॉजी पता ना हो, लेकिन ये वो काम है जो मैं और आप डेली रूटीन में सेक्रेटेरिएट में या अपने अपने दफातर में करते हैं। जैसे मैंने कहा, घरों में भी करते हैं, सड़क पर भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम ये क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी क्रिटिकल थिंकिंग इन हिस्ट्री। देखना ये है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये आई कहाँ से है। कहा जाता है कि तकरीबन कोई 500 से लेकर 300 साल कबल मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई 300 से 500 साल कबल मसीह में, यानी आज के 2021 में अगर आप ये 5000 शामिल करें तो ये तकरीबन कोई 8021 बनेंगे। इतने साल पहले महात्मा बुद्ध, जिनको हम बुद्धा कहते हैं आम जुबान में, उनकी 2 किताबें थीं। एक का नाम था कलामा सूता। कलामा सूता ये बेसिकली उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं जिनको हम ज़र्री अकवाल या अकवाल ज़र्री कहते हैं। एंड द अभिधर्मा, अभिधर्मा एक्चुअली उनकी फ़लसफ़े की किताब थी। कहते हैं पहली दफ़ा तारीख़ इंसानी में बुद्धा की टीचिंग से पता चला कि सोचना और क्रिटिकल सोचना कितना इम्पॉर्टेंट है। अभिधर्मा आर एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट which contain detailed scholastic and scientific reworkings of doctrinal material appearing in the Buddhist sutras। जो बुद्धा बात करते थे उसमें जो लॉजिक देते थे, उसमें जो डिसीजन देते थे, उसमें जो कंक्लूजन देते थे, उसको जिस दलील के ऊपर वो परखते थे उसको अभिधर्मा कहा जाता था। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। एक दफ़ा बुद्धा लिखते हैं कि मुझे ये शौक़ पैदा हुआ कि सच्चाई ढूंढी जाए, तो मैंने एक तरफ को चलना शुरू कर दिया। कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने में चलता रहा। तो मैंने किसी का दरवाज़ा नॉक किया और वो बंदा निकला। तो मैंने पूछा कि सच किधर है और सुकून किधर है। उसने कहा जिधर आप जा रहे हैं उधर ही है। कहते मैं फिर चल पड़ा। फिर मैं कई महीने, कई साल चलता रहा। फिर किसी से पूछा, उसने कहा इधर ही है जिधर जा रहे हो। कहते चलते 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 ज़मीन ख़त्म हो गई और समंदर शुरू हो गया। मैं थक कर गिरा तो मैंने देखा कि रेत के हर ज़र्रे में सच भी था, हक भी था, सलामती भी थी और अमन भी था। तब मुझे पता चला कि ए बुद्धा, जिस अमन की तलाश में, जिस सलामती की तलाश में तो इतना सफ़र तय करके आया, वो तो तेरे अपने अंदर था। और इसी को हमारे जो सूफ़ी शोरा है वो यूँ कहते हैं कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलों में रहिंदा। यानी ईच एंड एवरी हार्ट जो है हमारे अंदर सच्चाई होती है। अब ये जो बात है, यानी कर देना और बात है और उससे
کہاوت سے، محاورے سے، کہانی سے، لاجک سے بتانا دوسری بات ہے۔ تو جب بھی کوئی بات بتاتے تھے یہ بڑے لوگ تو اس کے ساتھ ایک کہاوت، ایک کہانی، ایک حقائق شامل کر لیتے، جیسے شیخ زادی، جیسے مولانا رومی، یہ ساری کی ساری حقائقوں کے ذریعے ہم تک جو چیزیں پہنچتی ہیں، اسی سے کرٹیکل تھنکنگ کا آغاز ہوا۔ جیسا کہ میں نے کہا مہاتما بدھ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ہی سال پہلے، کوئی 250-300 سال قبل مسیح میں، ایک بہت بڑا بندہ پیدا ہوتا ہے گریکس میں، جسے سوکریٹس کہا جاتا ہے۔ سقراط جس کا نام تھا، بہت بڑا فلاسفر تھا۔ اس نے اور تھیسیڈائڈس نے اور ایپیکیورس نے، یہ 3 بڑے نام تھے جنہوں نے پہلی دفعہ یہ ٹرم کرٹیکل کا آغاز کیا تھا، یا یہ ٹرم دی تھی۔ یہ بنیادی طور پہ گریک ورڈ تھا کرٹیکوس۔ کرٹیکوس سے ہی کرٹیکل بعد میں انگریزی میں بنا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی ججمنٹ یا کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ وہ کرتا کیا تھا؟ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر ساحل سمندر پر چلا جاتا تھا اور ان سے کویسچن آنسر کرتا تھا، کویسچن آنسر سیشن لیتا تھا۔ آج کل جس کو آپ کہتے ہیں نا ایکیڈیمیا، آپ نے لفظ سنا ہوگا اکیڈمی، ایکیڈیمیا، یہ بیسیکلی جو پہلی ایکیڈیمیا تھی یہ وہی تھی۔ ایکیڈیمیا کا مطلب ہوتا ہے چلتے پھرتے ہوئے بات کرنا، کیونکہ سقراط جو ہے وہ بیٹھ کر بات نہیں کرتا تھا، وہ چلتا پھرتا رہتا تھا اور گفتگو کرتا رہتا تھا۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ بچوں کو کوئی سوال سمجھانے سے پہلے لیکچر نہیں دیتا تھا، وہ موضوع بتا کر کہتا تھا بچوں اس پر کویسچن پوچھو اور بار بار کویسچن پوچھو۔ وہ ڈیٹیل نہیں بتاتا تھا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بار اس کے اسٹوڈنٹس نے اس سے پوچھا کہ استاد محترم، آپ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ آپ نے یہ رتبہ کہاں سے پایا؟ آپ سقراط اتنے بڑے عظیم انسان کیسے بن گئے؟ اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ یونان میں، گریک میں، ان کے قریب ایک پہاڑیاں تھیں، اور جو یونانی لوگ تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان پہاڑیوں میں دیوتا رہتے ہیں۔ ایک دن شہر کے جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ان دیوتاؤں کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے جا کر وہاں کہا کہ ہمیں دیوتاؤں بتاؤ کہ اس وقت دنیا میں سب سے ذہین انسان کون ہے؟ تو کہتے ہیں وہاں سے جواب آیا سوکریٹس، یعنی سقراط۔ تب وہ اسٹوڈنٹ جو ہے بھاگا بھاگا آیا اسے پوچھنے کے لیے۔ اس نے کہا بیٹا ایسا کرو، تم صبح جب سورج نہ نکلا ہو، اندھیرا ہو، تم سمندر میں اسی جگہ آ جانا، ساحل کے اوپر، میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس بچے کو پوری رات نیند نہ آئی کہ کل سقراط مجھے بھی سقراط بنا دے گا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا اور صبح 4 بجے جا کر سمندر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد سقراط آہستہ آہستہ ٹہلتا اور آ رہا ہے۔ اچھا، سقراط کا قد بہت لمبا تھا اور جان بڑی تھی اس میں، کوئی بہت خوبصورت شکل و صورت کا مالک نہیں تھا، عام سی شکل و صورت تھی، لیکن قد بڑا لمبا اور لمبا ترنگا اور ہیوی تھا۔ تو یہ آیا اور اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا، بازو، اور اس نے کہا کہ بیٹا کیا تم سقراط کا یہ راز جاننا چاہتے ہو کہ میں سقراط کیسے بنا؟ اس نے کہا جی سر۔ کہتا سوچ لیا؟ اس نے کہا جی سوچ لیا۔ اس کا بازو پکڑا اور اس کو سمندر کی طرف لے گئے۔ اب پانی جو تھا وہ بچے کے پاؤں سے ہوتا ہوا، ٹانگ سے ہوتا ہوا، اس کے گھٹنوں سے ہوتا ہوا، اس کے جسم میں اوپر آتا 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 الٹیمیٹلی اس کے ناک تک آ گیا۔ اس نے کہا استاد محترم پانی ناک میں داخل ہو رہا ہے۔ سقراط نے کہا کوئی بات نہیں، سقراط بھی تو بننا ہے نا تم نے، تھوڑا سا اور آگے۔ اس نے کہا استاد محترم میں ڈوب رہا ہوں۔ جب استاد نے دیکھا کہ اب بالکل ہی بچہ جو ہے وہ تیر نہیں پا رہا، تو استاد نے اس کو زور سے اس کا سر پکڑا اور اس کو پانی کے اندر غوطہ دے دیا۔ اب بچے نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے، کبھی ادھر ہاتھ مارا، کبھی ادھر مارا، کبھی ادھر مارا۔ جب سقراط نے دیکھا کہ اگر اس سے ایک لمحہ بھی زیادہ میں نے اس کو رکھا ہی مر جائے گا، سقراط نے اس کا سر ہوا میں باہر نکالا پانی سے۔ اس شخص نے ایک بڑی لمبی گہری ڈیپ بریتھ لی، یوں کر کے سانس لیا اس نے، اور پھر سانس لیا، پھر سانس لیا، اور استاد کو دیکھنا شروع ہو گیا کہ یہ استاد نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو سقراط مسکرایا اور کہنے لگا بیٹا، جب تم پانی کے اندر زندگی میں آخری سانسیں زندگی کی لے رہے تھے اور تمہیں لگتا تھا کہ ابھی تمہاری جان نکل جائے گی، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا تھی زندگی کی؟ اب دیکھیے کویسچن آنسر ہونے لگے۔ بچے نے کہا استاد محترم میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ مجھے ایک سانس مل جائے، مجھے تھوڑی سی آکسیجن مل جائے۔ استاد محترم نے کہا بیٹا اس سانس کے علاوہ کیا تمہیں کسی اور چیز کا بھی ذہن میں خیال آ رہا تھا؟ اس نے کہا استاد محترم اس سانس کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کا خیال نہیں آ رہا تھا۔ تو استاد نے کہا بیٹا زندگی میں علم بھی اسی وقت ملتا ہے جب آپ اسے سانس کی طرح مانگو۔ آپ کو جب یہ لگے کہ زندگی کی ہر چیز میرے لیے ہیچ ہے، ہر چیز میرے لیے زیرو ہے، مجھے صرف علم چاہیے،
تو پھر آپ کو علم مل جاتا ہے. اب یہ جو طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کویسچن آنسر وے یا ٹیکنیک، کہ بچے سے سوال سنیں، پریکٹیکل کروائیں، کویسچن ریز کریں. حتیٰ کہ اتنا وہ شخص کویسچن میں ماہر تھا کہ جب آخری لمحات میں اس کو، آپ کو پتہ ہے، زہر دینے لگے، اس کا ایک بڑا پیارا اسٹوڈنٹ تھا، کرائٹوس کا نام تھا. تو کرائٹوس کے پاس رات کو آیا اور اس کو کہنے لگا استاد محترم، گھوڑا باہر کھڑا ہے، یہ پیسے ہیں اور یہ چابی ہے عقوبت خانے کی جس میں آپ کو یہاں آج موت کی سزا دینی ہے. تو میں پیسے دے کر خرید لایا ہوں تمام لوگوں کو، آپ یہاں سے نکلے، گھوڑے پر بیٹھے، فلاں شہر میں میرا گھر ہے، وہاں جا کر اپنی زندگی گزاریں. تو جانتے ہیں سقراط نے کیا کیا؟ کرٹیکل تھنکنگ دیکھیے گا. کہنے لگا آؤ کرائٹو، زمین پر بیٹھ کر اس مسئلے کا حل سوال و جواب سے ڈھونڈتے ہیں. کرائٹو لکھتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ اگر استاد محترم سے میں سوال و جواب شروع ہو گیا تو کرٹیکل تھنکنگ میں کبھی بھی اس سے نہیں جیت سکوں گا، لیکن استاد کے سامنے بے بس تھا، وہ بیٹھ گیا. سقراط نے پہلا سوال کیا، کرائٹو یہ بتاؤ اگر آج میں اس قید خانے سے، اس جیل سے فرار ہو جاتا ہوں تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا استاد محترم بڑی آسان سی بات ہے، آپ کی زندگی بچ جائے گی. کہنے لگا میری زندگی بچ جائے گی، اس سے کیا ہوگا؟ تو استاد محترم اس سے آپ جا کر اور لوگوں کی خدمت کر سکیں گے اور پڑھ سکیں گے. کہنے لگا سقراط تو چلا جائے گا اور بچ جائے گا، سقراط جس سچ کی تعلیم دیتا رہا، جس حق کی تعلیم اس کا کیا بنے گا؟ کیا لوگ نہیں کہیں گے کہ سقراط بھاگ گیا؟ اس نے کہا استاد محترم آپ کی زندگی خوبصورت بات کیجیے. اس نے کہا بیٹا لیکن اگر آج میں یہاں سے نہ گیا تو سقراط مر جائے گا مگر سچ بچ جائے گا. کرائٹو لکھتا ہے مجھے پتا چل گیا کہ استاد محترم نے سچ کی خاطر آج زہر پی لینا ہے. دس از کالڈ کرٹیکل تھنکنگ کویسچن آنسر سیشن. کرٹیکل تھنکنگ کا جو اگلا پڑاؤ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے 1605 میں، جب ایک مشہور انگلش فلاسفر، اسٹیٹس مین، سائنٹسٹ اینڈ جورسٹ فرانسس بیرن یہ کام کرتا ہے اور ایک خوبصورت پہلی کتاب لکھتا ہے جس کا نام تھا دی ایڈوانسمنٹ آف لرننگ. اس کتاب میں پہلی بار کرٹیکل تھنکنگ کو باقاعدہ سائنٹیفک انداز میں بیان کیا گیا، جس میں اس نے انسانوں کے ڈفرینٹ irrational رویے، انسانوں کی illogical سوچ، اس کو بیان کیا اور بتایا کیسے ہم اپنے ہیبٹس کے غلام بن جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ کام کر گزرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اس کے بعد آخری ہے جی 1923 میں بہت بڑی کتاب آتی ہے ہیبرماس کی، جو کہ فرینکفرٹ اسکول آف کرٹیکل سوشل تھیوری کا ایک ٹیچر تھا، اور اس نے یہ کتاب 1923 میں لکھی تھی. یہ مارکسسٹ تھا، یونیورسٹی آف فرینکفرٹ میں کام کرتا تھا. یونیورسٹی آف فرینکفرٹ اور فرینکفرٹ اسکول کی بڑی کنٹریبیوشن ہے فلاسفی میں، سائیکالوجی میں. تو اس نے یہ کتاب لکھی اور اس کے اندر اس نے بتایا کہ کرٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے، اس کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، اس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، بیریئرز کیا ہوتے ہیں، کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. یہ تو تھی جی تھوڑی سی ہسٹری اس کی، اور اس کے بعد پھر کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر کام شروع ہو گیا. اور 60s کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں امپلائیز تھے، جہاں جہاں فیکٹریاں تھیں، جہاں جہاں صنعت تھی، وہاں وہاں کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا.